प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के और पैसा दिया गया है इमरान खान को कत्ल करने के लिए। आज जमान पार्क से तमाम सिक्योरिटी इमरान खान की वापस ले ली जा रही है। कल ये इतलाई कि जरदारी और कुछ ताकतवर लोग पैसा दे के इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। आसिम मुनीर साहब से हमारे काबिल एहतराम है, हमारे अजीम इदारे के सरबराह हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द ग्रुप को एंगेज किया है इमरान खान की जान लेने के लिए। और नंबर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं उबैद शाह और आप देख रहे हैं रेड जोन। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे दरमियान मुबशिर फारूक साहब मौजूद हैं। मुबशिर फारूक साहब का तहकीकाती सहाफत में एक बड़ा नाम है। माहनामा तकबीर से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था। तहकीकाती रिपोर्टिंग में काफी वसी तजुर्बा रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश के हवाले से कई दफा जलसे जुलूस में इसका जिक्र भी किया। उसके बाद केपी के सीटीडी की जानिब से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी आ जाती है एजेंसियों की, जिसमें कहा जाता है कि इनके कत्ल की साजिश वाकई तैयार कर ली गई है और उर्फियत बताई गई है कूची जो कि उनको कत्ल करेगा। ये तमाम तो सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? ये कूची कोई शख्स है, कोई कौम है, कोई माफिया है, कोई कबीला है, कोई ग्रोह है, या कोई किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं? और इमरान खान को कत्ल करने की क्या वजूहत हो सकती है? हमने माजी में भी देखा है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। उससे कबल अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो खान लियाकत अली खान साहब को भी भरे जलसे में गोली मारकर शहीद किया गया। बेनजीर का वाकया है, हकीम मोहम्मद सईद का वाकया। इस तरह के हम बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं कि लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन उनके मुहर्रिकात या तो तालिबान से जाके मिलते हैं या किसी लिसानी तंजीम से जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की जो इस कत्ल की साजिश है, इसको आप किस तरह देखते हैं? लेकिन इंटरनेशनल बुनियादों पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज से तकरीबन 4 साल कबल एक हिट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम शामिल थे। उसमें इमरान खान का नाम भी शामिल था, और इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इसके हवाले से काफ़ी तफसीली अपना स्टेटमेंट भी जारी किया। इसके अलावा जब ये सूरत हाल हुई तो जो इस वक्त रीजन में जो एलिमेंट अमन के दुश्मन हैं, वो अमन के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसमें एक इंडियन इंटेलिजेंस है और दूसरा अफगान तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद जो साबका शुमाली इत्तेहाद जिसको आप नॉर्दर्न अलायंस बोला करते थे, इस वक्त वो एक नई शक्ल में काम कर रहा है। अफगानिस्तान में उनका नाम है कौमी मज़ाहमती तहरीक, जिसको इंटरनेशनल सतह पे NRF नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं। NRF जो है नॉर्दर्न अलायंस का नया नाम है, जिसमें तमाम एंटी अफगान तालिबान कमांडर्स में काम कर रहे हैं और उन्हें गोरीला तर्ज पे कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। उसमें जो सबसे खतरनाक जो तंजीम है उसका नाम है अफगान फ्रीडम फ्रंट, AFF। अफगान फ्रीडम फ्रंट में ज़्यादातर वो लोग हैं जो अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके अफसरान और उसके जो अहलकार हैं इंटेलिजेंस के, वो उसके मेंबर हैं। और ये खुफिया तंजीम है जो अफगानिस्तान में अहम अफगान तालिबान के और अहम पाकिस्तानी तालिबान और दूसरे जो भी इनके एंटी हैं उनके मर्डर के लिए काम कर रही है। तो अफगान फ्रीडम फ्रंट को जो बात सुनने में आई है वो ये आई है, तरह ये है कि उसको अमरुल्लाह सालेह जो पहले अफगान इंटेलिजेंस चीफ थे वो उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन उसको ओन वो नहीं करते, लेकिन वो बहरहाल एक इंटरनेशनल तहरीक चला रहे हैं। तो जो इत्तलात हमारे सामने आई हैं वो ये आई हैं कि AFF अफगान फ्रीडम फ्रंट ने इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है। इंटरनेशनल बुनियाद पे जब किसी बड़ी शख्सियत को मारा जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ये कूचियों का इंतखाब किया गया। कूची कोई फर्क नहीं, देखें कूची जो है वो इसमें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है CTD-KP की, इसमें उन्होंने लिखा है कि उर्फियत उसकी कूची है, तो ये गलत है, क्योंकि एक कौम का नाम कभी उर्फियत नहीं होता। कि जैसे महसूद है, मामूद है, ये एक कौम का नाम है, ये उर्फियत नहीं हो सकती। तो कूची बेसिकली अफगानिस्तान की एक कौम है। ये कौम सोवियत वार से लेकर आज तक कभी जंग में शरीक नहीं हुई। ये अफगानिस्तान के खाना बदोश हैं। ये पूरे अफगानिस्तान में मुसलसल हालत सफर में रहते हैं और PK के कुछ पहाड़ी इलाकों तक भी इनका सफर होता है।
جب یہ افغان مہاجرین یہاں پہ آنا شروع ہوئے پاکستان میں سوویت وار کے بعد، تو کوچیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آئی. اور آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ جو سرجانی تھانے کے حدود میں جو افغان خیمہ بستی ہے، اس کا پرانا نام کوچی کیمپ ہے. تو یہ کوچیوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلحہ اسمگلروں کی بھی ہے. یہ پورے پاکستان میں اور خطے سے باہر اسلحہ اسمگل بھی کرتے ہیں. تو کوچی بیسکلی ایک قوم ہے، اور اگر کوچیوں کو، جیسا کہ CTT نے یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوچیوں کو یہ ٹاسک ملا ہے تو صورتحال جتنی آپ خطرناک سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو کوچیوں کی پوزیشن بتاؤں کہ کوچی جو ہے وہ کسی بھی مجاہد تنظیم کے ساتھ نہیں ہوتے یا کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ ٹوٹل بزنس مین قوم ہے. یہ پورے افغانستان میں سفر کرتے ہیں، افغان مجاہدین ہوں یا جس وقت رشین آرمی تھی رشین آرمی ہو یا افغان آرمی ہو، XYZ وہاں جو بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ تمام علاقوں میں سفر کرتے ہیں. کوئی کسی بھی جگہ سے ان کو خطرہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو بکرا لینا ہوگا، دمبا لینا ہوگا، یعنی جو بھی جانور خریداری ہوتی ہے مجاہدین اور ساری تنظیمیں انہی سے خریدتے ہیں. صحیح. اور یہ دونوں جو فریق گروپ ہوتے ہیں، متحرک گروپ ہیں، ان تمام کے علاقوں میں موومنٹ کرتے ہیں. تو ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کو تمام جگہوں کی موومنٹ فورسز کی پتہ ہوتی ہے. اور تنظیمیں وہاں پہ ان سے مخالفت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ کافی مضبوط ہیں. پورے افغانستان اور بعض وسط ایشیائی ممالک تک بھی ان کا سر رسوخ ہے. اور پاکستان میں اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہیں، جیسے کراچی ہے، کراچی میں کچرا اٹھانے کا سارا کام یہ بڑی تعداد میں کوچی ہے اس میں. اچھا. آپ کا ایسٹ میں، سینٹرل میں کافی حد تک جو کچرا KMC نہیں اٹھاتی، کچرا اٹھانے کے جو پرائیویٹ نظام ہے یہ سارا کوچیوں کے نام. تو کوچی جو ہے وہ جو میں نے خود جو افغانستان کا سفر کیا ہے، تو کوچی ٹوٹل کام پیسے پہ کرتے تھے. یعنی یہ پیسے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی تنظیم نہیں کر سکتی. آپ نے AFF کا ذکر کیا، تو AFF کو عمران خان کو قتل کرنے کے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، شمالی اتحاد کا شروع سے، آج سے نہیں، جس وقت سوویت یونین کے خلاف وار چل رہی تھی تو شمالی اتحاد کے لوگ پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. پاکستان نے ان کی کافی مدد بھی کی ہے. لیکن جو حکمتیار کی حکومت آئی اور یہ حکمتیار کے خلاف ہو گئے، تو ان کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان حکمتیار کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، باقی گروپوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. اس وقت ایک یورپی ملک نے سپورٹ کرتا تھا شمالی اتحاد کو، تو نہیں، فرانس کرتا تھا. تو انہوں نے پھر یہ ان کے الائنس بنایا اور تاجکستان کے تھرو ان کی ساری ہر قسم کی سپورٹ کی ان کو. تو یہ جنگ چلتی تھی افغانستان میں. اب وہی صورتحال دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کے دور میں اب یہ نئے سرے سے، یعنی یہ سب گوریلا گروپس ہیں، یعنی NRF چھتری ہے، اس چھتری کے نیچے مختلف گروپس ہیں. اس میں سب سے جو خطرناک گروپ اس وقت چل رہا ہے وہ افغان فریڈم فرنٹ. خود اقوام متحدہ نے اپنی تازہ رپورٹس میں اس کا ذکر کیا ہے. تو افغان فریڈم فرنٹ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں فائدہ اٹھایا جائے اور کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس سے یہاں کے سیاسی یا مذہبی جو پبلک ہے وہ اس وقت، کیونکہ عمران خان کا اپوزیشن جماعتوں کا سب کا یہ جو حکومت میں آ گئے، ایک بڑا تصادم، سیاسی تصادم چل رہا ہے، تو اس میں وہ کوئی ایسی بڑی حرکت ہو جائے گی تو بہت بڑی فسادات ہو سکتے ہیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، انارکی پھیلے گی، سیاسی معاملہ سے نکل گیا. اور ان کے کنیکشن اس میں انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ہیں، کیونکہ انڈیا کے ان کے ہمیشہ کانٹیکٹ رہے ہیں. انڈین ہمیشہ ان کو اینٹی پاکستان سپورٹ کیا ہے. تو کوچی جو ہے وہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، قوم کا نام ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کوچی اپنی مرضی سے کوئی چیز ایکسپٹ کر لے. کوچیوں کا باقاعدہ ایک سرداری نظام ہے، ان کا ایک سردار ہوتا ہے. اگر عمران خان کے قتل کے حوالے سے جو کانٹیکٹ دیا گیا ہوگا تو وہ کسی عام کوچی کو نہیں دیا ہوگا، وہ سردار کو دیا گیا ہوگا اور سردار نے پھر اپنی ڈیوٹی لگائی ہوگی کسی فرد کی. تو ہمارے انٹیلیجنس فیلر یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس شخص کا نام نہیں پتا کہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور وہ کن حالات میں کس مواقع پہ کام کرے گا. بہرحال بات بتانی یہ ہے کہ کوچی جو ہے اگر انہیں ٹارگٹ ملا ہے یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں اور یہ جب ان کو موقع ملے گا یہ کارروائی کریں. اور معاشی طور پہ بھی ہم بحران کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ایسا کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ مزید پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور پاکستان سنبھلنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے ابھی کوئی ایسی کارروائی کی اس شخص تک پہنچے ہوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی ملک بھر میں اس وقت دھڑا دھڑ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اگر الیکشن کی طرف ہم جائیں گے تو جلسے جلوس بھی بڑھیں گے
اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی ماحول ہے وہ تحریکیں زور و شور سے جاری ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں ٹارگیٹ بہت آسان ہو گیا ہے حوثیوں کے لیے؟ لیکن ٹارگیٹ جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو کلنگ کرتے ہیں بڑی شخصیات کی, ان کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے اور ان کے پاس ٹیکنکس ہوتی ہیں ساری چیزوں کی اور وسائل ہوتے ہیں. حوثیوں کے پاس یقیناً پاکستان میں بھی ایسے وسائل ہیں کیونکہ ان کے نیٹ ورک پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے اور وسط ایشیائی ممالک تک بھی ہے. تو دوسرا دیکھیں, ہمیشہ اس قسم کی جب کلنگ ہوتی ہے تو جس شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یقیناً اس کے قریبی ایلیمنٹس میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کو قتلوں کو سپورٹ کرتا ہے. صحیح. اس کے بغیر قتل کی جو کارروائی آسان نہیں ہوتی. تو اگر حوثیوں کے پاس یا تو جب یہ ٹارگٹ آیا ہوگا تو کوئی ایسا بندہ ان کے پاس موجود ہوگا یا وہ اپنا کوئی بندہ پیدا کر چکے ہوں گے مختلف ٹیکنک سے. تو کارروائی وہ اس وقت کریں گے جس وقت جو جہاں پہ یہ سوچ نہیں سکتے, یعنی جہاں پہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی جلسے میں کریں, وہ کسی سفر کے دوران کریں. میرے خیال میں اس وقت بہت زیادہ موومنٹ عمران خان کے حق میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے دشمن پاکستانی لوگ نہیں ہو سکتے, وہ سیاسی اور آپ کے مخالفین ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایسے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو اس خطے کے دشمن ہیں, وہ ہمارے وطن کے دشمن ہیں. تو انڈین ایلیمنٹ اور اگر اے ایف ایف اس سارے معاملات کے پیچھے ہے تو عمران خان کو اس صورتحال کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے, اپنی موومنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. جو میں سمجھاؤں کہ جو ملک کی اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس سے انڈیا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور اے ایف ایف جو کہ اس حوالے سے اس کے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات مراسم اور جو ایک طویل عرصہ سوویت یونین وار سے گزر کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, جو ہمارے سیاسی اور تعلقات ہیں, کابل کی فتح کے وقت جب آئی ایس آئی چیف وہاں پر گئے تھے تو اس کے اوپر بھی انڈیا نے کافی شور مچایا تھا. تو ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی انارکی اور جو معاشی بحران اور جو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے یہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے. اس موقع لیکن اب وہ انڈیا نے داعش کے ریکٹ کے اندر اپنے ریکٹ انٹیلیجنس بچھایا ہے اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے نا وہ عمران خان کے قتل کا جو ہے نا میسج جاری کیا تھا, اس کے بعد یہ تازہ صورتحال ہے. تو اس میں انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ اس ریکٹ کو بھی استعمال کر سکتی ہے داعش کے, اور اس کی آڑ میں بھی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے. پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں یا پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس تمام تر صورتحال سے یقیناً وہ بھی واقف ہوں گے, لیکن کے پی کے سی ٹی ڈی کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ایک عرفیت کوچی ڈال کے اپنے سر سے ایک بوجھ ہٹایا اور باریکی سے ساری چیزیں وہ نہیں دیکھا. تو ہمارے حساس ادارے, ہمارے قومی سلامتی کے ادارے آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا دیکھیں ماشاءاللہ سے اس وقت پاکستان جو بھی بہت سے بڑے مسائل سے بچا ہوا ہے, لیکن ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس میں, وہ کافی چیزوں کو کاؤنٹر کر رہی ہیں. لیکن جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو اس میں یقیناً ہماری ایجنسیاں ورکنگ تو کر رہی ہیں, لیکن آپ 100% یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس نے جاری کیا, کس کو دیا گیا, یعنی کس بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی, آپ 100% نہیں روک سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو عمران خان کی سیکورٹی ہے اس کو بہتر بنائیں, اور سیکورٹی افرادی قوت کے ذریعے نہیں ہوتی, یعنی افرادی قوت آپ زیادہ لگاتے ہیں تو وہ سیکورٹی نہیں صحیح. ورنہ آپ کے سامنے ماضی کی مثالیں ایسے قتل واقعات پیش آئیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی موومنٹ کم کرنی پڑے گی, بہت امپورٹنٹ موومنٹ ہے تو وہ کریں, نہیں تو ان کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا. اگر اپنی خاطر نہیں کرنا چاہتے کم از کم پاکستان کی خاطر کریں, کہ تاکہ پاکستان میں انڈیا یا جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ انارکی پھیلانے میں ناکام ہیں. ٹھیک ہے جی. مبشر فاروق صاحب نے اس حوالے سے ہم سے بات کی کہ عمران خان کی قتل کی جو سازش ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں, اور جو سی ٹی ڈی کے پی کے حوالے سے ایک عرفیت کوچی ڈال دی گئی تھی, یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پوری قوم اور قبیلہ ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ اے ایف ایف جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے انڈیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور اے ایف ایف اس کے لیے بطور ہتھیار استعمال ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سے لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے مجھے اور مبشر بھائی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات.